बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है और कहा जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट बड़ा खतरनाक है। वफाकी हुकूमत इसकी निशानदेही भी कर चुकी, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से अगर लॉकडाउन का फैसला किया गया तो उसकी मुखालफत की जा रही है, मुसलसल बयानबाजी की जा रही है और कोरोना पर सियासत अपने अरूज पर है। सिंध हुकूमत के इस फैसले के बाद वफाकी वज़रा की तरफ से, गवर्नर सिंध की तरफ से एतराज़ उठाया गया कि वफाकी हुकूमत को इस पर एतमाद में नहीं लिया गया, जबकि सिंध हुकूमत ने कहा कि यह फैसला इसलिए किया गया कि मुसलसल मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही थी और अगर लॉकडाउन का फैसला ना होता तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते। वफाकी हुकूमत पहले निशानदेही कर चुकी कि कोरोना वायरस खतरनाक होता जा रहा है और यह आखिरी लहर बड़ी खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद सिंध हुकूमत और वफाकी वज़रा के बयानबाजी और एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी अरूज पर है। लगता यह है कि हम सियासत करने से किसी भी मौके पर बाज नहीं आते। वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत को नीचा दिखाने पर सिंध हुकूमत ये बावर कराने में मसरूफ़ है कि वो अपने फैसले करने में आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। सूबाई खुद मुख्तारी के तहत उन्हें इस फैसले की इजाज़त है कि वो अपने इंतजामी फैसलों में जो मर्जी फैसला करें। यही फैसले पंजाब हुकूमत करती है, जो वफाक की तरफ से इस किस्म की बयानबाजी देखने में नहीं आती। स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया, जगह जगह बाजार बंद किए गए, किसी ने नहीं कहा वफाक की तरफ से कि पंजाब ने ये गलत फैसले किए, लेकिन सिंध अगर कोई ऐसे फैसले करता है तो ये तासर उभरता है कि वफाकी हुकूमत उन्हें तस्लीम नहीं करती। गवर्नर सिंध भी बरस रहे हैं, वफाकी वज़रा भी बरस रहे हैं और सिंध हुकूमत ने आज कुछ नरमी भी की है लॉकडाउन में। इसके साथ साथ जो इस वक्त वैक्सीन लगाने वालों की तादाद है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। लोग भागम भाग वैक्सीन लगाने के लिए दौड़ रहे हैं और ये सूरत हाल बनी हुई है। कराची में हालात कहीं कंट्रोल से बाहर भी होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त लड़ाई वफाकी और सूबाई हुकूमत की दिखाई देती है। क्या वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इन मामलात को बैठ कर तय नहीं कर सकते? क्या सियासी बयानबाजी की बजाय दोनों हुकूमतें आपस में बातचीत नहीं कर सकती? ये आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब और उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा ससी प्लेजो साहबा। ससी प्लेजो साहबा, ये बताइएगा कि वफाकी वज़रा गवर्नर सिंध मुखालफत कर रहे हैं लॉकडाउन की, सिंध हुकूमत ने एतमाद में क्यों नहीं लिया? कोरोना पर अगर सियासत हो रही है, ये कितना अफसोस का मकाम है। सिंध हुकूमत अगर एतमाद में ले लेती वफाकी हुकूमत को तो इस किस्म की बयानबाजी कम से कम लोग ना देखते। साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा ही अहम सवाल है। लेकिन बात यह है कि जब पंजाब में सूरत हाल गंभीर थी कुछ अर्सा पहले, तो बोजदार साहब ने जो भी इक़दाम किए, हमने तो इस पर कोई भी इस तरह तनकीद नहीं की। जहाँ इंसानी जानों का मामला आता है और कोविड एक बदतरीन एक हमारे लिए मसला बनी हुई है, और जो खासकर भारतीय वेरिएंट जो डेल्टा आया है, तो उसमें आप देखें आज की सूरत हाल सरजमीन की ज़मीनी सूरत हाल ये है कि 30% तक जो है तकरीबन ये पहुंच चुका है, यानी आप लाखों में वो सदर बनती है। तो उसमें यहाँ सिंध में सिर्फ सिंध के लोग नहीं, लेकिन पंजाब, बलूचिस्तान, यहाँ वहाँ के पूरे पाकिस्तान के जो है लोग यहाँ शामिल है और हेविली पॉपुलेटेड। खासकर अगर कराची की बात करें तो NCOC में तो जो भी फैसले होते हैं हम उनकी बरोवन आपको पता है कि हम उसको फॉलो करते हैं। खुद डॉक्टर फैसल साहब ने भी परसों कहा, जो हुकूमती वजीर है, उन्होंने कहा बिल्कुल सिंध में इस वक्त सूरत हाल ऐसी है, सिंध गवर्नमेंट ठीक फैसले कर रही है। तो और आपके जो कल जो भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो इवन आज भी टीवी पर मेडिकल एसोसिएशन के, उन्होंने सबने कहा ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ जिनकी वैक्सीन नहीं हुई है तो वो तो फौरन आपको पता है कि वो फिर अमवात का भी खदशा होता है। तो हम जहाँ वैक्सीन कर रहे हैं वहीं लॉकडाउन में हम आज कुछ नरमी भी की है, लेकिन CM सिंध ने इसका तफसीली बताया। उन्होंने कहा मजबूरन ये इक़दाम लेने पड़ रहे हैं और हमारे यहाँ वसाइल भी जितने भी हैं महदूद ही सही, लेकिन आपने देखा सिंध गवर्नमेंट ने खास करके जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ईद के दिन भी हमने छुट्टियां मनसूख की और इतना विजिलेंट है और हर जगह आपको देखा, लेकिन अस्पतालें भर चुकी है इस वक्त। सूरत हाल वाकई उतनी खराब है। ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब, जो ससी प्लेजो साहब बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हालात ख़राब थे, मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ा और यही सिंध हुकूमत पहले भी वाज़े कर चुकी। फिर माहिरीन तिब भी कहते हैं कि ये बड़ा वेरिएंट ख़तरनाक भी है डेल्टा। हुकूमत पाकिस्तान बारहा कह चुकी, NCOC भी कहता है कि अगर सूरत हाल वहाँ पर इतनी गंभीर है तो वहाँ लॉकडाउन किया जा सकता है और जिन ममालिक ने लॉकडाउन किया वो इस वबा का मुकाबला कर सके, इससे बच सके। हमें क्या मसला है कि अगर सिंध हुकूमत ने कोई इक़दाम उठा ही लिया है, वफाकी वज़रा, गवर्नर सिंध, सभी मुसलसल बयानबाजी किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह भाई कि आपने मुझे इस अहम दिन के ऊपर
بات کرنے کا موقع دیا. جیسے کہ آپ کے علم میں کہ پورا لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے سندھ حکومت نے کراچی کے اندر اور حیدرآباد میں اور تمام صوبے کے اندر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سیاست سے بالا تر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی سیاست ہی میدان تو نہیں ہے، کوئی الیکشن تو ہو نہیں رہا. دیکھیں اگر وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک پیج پر ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہاں پر صرف سندھ حکومت جو ہے وزراء نہیں ہے، اور بھی بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، تجارتی آپ کی بزنس کمیونٹی ہے اور آپ کے بہت سارے اور ادارے ہیں، وہ سارے آپ ان سب کو آن بورڈ لیں اور اس کے بعد جو ہے جا کے کوئی فیصلہ کریں. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کووڈ جو ہے اس کو فری کر دیا گیا ہے کہ یہ امریکہ کے اندر تو ماسک لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انگلینڈ کے اندر بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے میچوں میں 90 ہزار کا کراؤڈ آ رہا ہے. وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ انہوں نے ویکسینیشن کر دی. اب ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ویکسینیشن کا یہ عالم ہے کہ آج بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایکسپو سینٹر جو سب سے بڑا سینٹر ہے جسے کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا سب سے بڑا سینٹر ہے، وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، وہاں پر ہر روزانہ کی بنیاد پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو میں نے انہیں ایک سجیسٹ کیا، ابھی میں کسی پروگرام میں بیٹھا تھا کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ جی آپ اس کو جو ہے فار ایگزامپل جیسے بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ جی ہماری ادارے کھولنے چاہیے، ہماری فیکٹریاں کھولنی چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنی فیکٹری کے اندر ایک سینٹر بنا دیں گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کر، اور اپنے جب 100% آپ کے امپلائیز ہو جائیں، ویکسینیٹ ہو جائیں، آپ اوپن کر لیں اپنی فیکٹری. اسی طرح دوسرے اداروں میں. لیکن آفتاب صاحب یہ باتیں بالکل آپ کی درست ہیں، لیکن کیا پیغام جا رہا ہے عام آدمی کو جب آپ کے مشیر صحت بھی کہیں کہ حالات خراب ہیں، اس کی روک تھام کے لیے ہمیں اقدامات اٹھائے جانے چاہیے. سندھ حکومت اگر لگا ہی دیا لاک ڈاؤن، پھر اس میں نرمی بھی کر دی، اگر وفاقی وزراء یا گورنر سندھ خاموش رہیں تو اس میں نقصان کیا ہے؟ اس پہ نقصان یہ ہے، دیکھیں کل انہوں نے پریس کانفرنس کی بڑی تفصیلی بیان کیا جیسے میری بہن ابھی بتا رہی تھی، لیکن آج ہی لاک ڈاؤن کر دیا، کو ختم کر دیا، نرم کر دیا کہ جی ڈبل سواری کی اجازت مل گئی ہے، فلانی چیز کی اجازت. تو لوگ کنفیوز ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کسی چیز پر فیصلہ کر لیں کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں صوبے کا چیف ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے، تو پھر اس پہ اٹل ہوں. لیکن آپ صبح کچھ بیان دیتے ہیں، شام کو کچھ کرتے ہیں، صبح کوئی اور نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں، شام کو کوئی اور نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں، جس سے عوام جو ہے وہ کنفیوز ہے. عوام سمجھ رہی ہے یہ کوئی سیاست ہو رہی ہے. یہ سیاست نہ، اس کو سیاست نہ کرے بلکہ لوگوں کی زندگی کے اوپر کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی بہت اہم ہے اور اس کے لیے اگر کوئی آپ نے سخت فیصلہ لیا ہے تو پھر یا تو اس پہ عمل کریں یا پھر اس کا الٹرنیٹ نکالیں. سسی ٹھیک ہے بابا، آپ واپس آتا ہوں. سسی پریجو صاحبہ، اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا تھا پھر نرمی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا دباؤ پڑا آپ کے اوپر سندھ حکومت کے اوپر کوئی؟ دیکھیں جہاں جہاں ضروری اصل بیکریز کی معاملہ تھا، ریسٹورنٹس کے حوالے تھا، تو اس میں آپ کو پتہ ہے یہ فیصلے ہم نے ون سائیڈڈ نہیں لیے. سندھ کے جو بھی علماء کرام ہو، کیونکہ محرم بھی سامنے ہے، آپ کے میڈیکل ایسوسیشن کے لوگ ہیں، آپ کی تاجر برادری ہو، کل پرسوں مسلسل سی ایم ہاؤس میں متواتر میٹنگز ہوئی ہیں آپ کو بتائے، اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چھپ کر یہ اچانک فیصلے. اس حساب سے جو بھی فیصلے کل کے تھے وہ ہونے تھے. پھر اس کے بعد جب اس کو ریویو کیا گیا، جہاں جہاں سے ہمیں یہ بات آئی کہ یہ چیزیں ضروری ہے، تو اس میں جو جیسے مختلف اسٹورز ہو گئے، آپ کی جو بیکری ہو گئی، آپ کی ڈبل سواری، کیونکہ اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو کرونا ہو گیا، ایک بندہ جا رہا ہے تو پیچھے جو ہے ضرور وہ پیشنٹ ہوگا یا کوئی اور ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہر صوبے جو ہے اس کا جورسڈکشن ہوتا ہے، اس میں یہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں، ریویو کیا جا سکتا ہے. ویکسین لگانے میں تاخیر کیوں کی گئی؟ اتنا بڑا آج رش پڑا ایکسو سینٹر کے باہر، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، لوگ بڑی تعداد میں پہنچے ہیں وہاں، ایس او پیز پر عمل درآمد مشکل ہو چکا ہے. ملک صاحب تھوڑا یہاں اسلام آباد اور لاہور میں بھی ویکسین سینٹر کی صورتحال دیکھے دورے معیار نہیں ہونے چاہیے. کراچی ہیویلی پاپولیٹڈ ہے، جہاں جب لوگوں کو پتا چلا کہ سمی بند ہو جائے گی یا یہ کہ یہ جو ہے ڈیلٹا ویریئنٹ بہت ہی خطرناک ہے، تیزی سے پھیلتا ہے، تو جو سست ہوئے تھے یا سینٹیسائز اتنے نہیں تھے یا اویئر نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے اور ہم نے 24 گھنٹے اس کو جاری رکھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کل صرف ایک دنوں میں لاکھوں کے لوگوں کو ہم نے اب یہ ایکسپو سینٹر سب سے زیادہ اور بڑے ہی میں بہت تعریف کروں گی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی. انہوں نے بڑی جان فشانی سے بڑے متحرک ہو کر عید کے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے ویجیلنٹ رہے، اور ماشاءاللہ جہاں
بہت جلدی سے یہ ساری چیزیں، جہاں اتنا رش ہوتا ہے، جہاں اتنی پاپولیشن ہو تو وہاں اکا دکا مسائل آتے ہیں. لائنس بھی آپ دیکھیں نا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے جو بھی مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ یہاں ڈیولپ کنٹریز میں بھی اس طرح کی چیزیں جو آ رہی تھی، یہاں تو پھر بھی ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اور سندھ حکومت عقل مندی سے شروع کے دن سے ہی ایک بڑے وزڈم کے ساتھ اور اپنی اسٹریٹجی واضح کر کے ایک صحیح سمت ہم نے لیے، ڈائریکشن ٹھیک ہے ہماری. تو انشاءاللہ امپلیمنٹیشن جو ہے ان چیزوں پر بھی، باقی صنعتوں کی بات ہو گئی، بات وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی ہم نے کافی چیزوں میں ریلیف دیا ہوا ہے. وہ خود بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پتا ہے. کل بھی سارے پارلیمنٹری لیڈرز کو ہمیں بلایا سی ایم ہاؤس میں، جو بھی پارٹیز تھی. حلیم عادل شیخ جیسے بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ کوئی پتہ ہمیں نہیں بتایا گیا. گورنر صاحب نے بھی کہا یہ غلط بات ہے، ان کے سارے لوگ وہاں موجود تھے اور سب کے سامنے یہ صورتحال تھی جہاں زندگی موت کا مسئلہ ہو. اب 8 تاریخ تک کی بات ہے نا، تو اس میں ہمیں جانے جتنا ہو سکے گا ہم بالکل بچانے کے لیے اقدام کریں. ٹھیک ہے آفتاب جہانگیر صاحب، یہ امپریشن کیا پی ٹی آئی کو ختم نہیں کرنا چاہیے؟ سندھ حکومت کے آپ خلاف نظر آتے ہیں، وفاق اور سندھ اگر آمنے سامنے ہوں گے تو یہ ملک کا بھی نقصان ہوگا. کیوں ایسا امپریشن جا رہا ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے وہاں وفاق ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتا؟ اچھا دیکھیں، ہم بالکل تعاون کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے نصر اللہ بھائی. لیکن یہ جو ہے نا، میری بہن کو کبھی ابھی بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر جو سندھ کے اندر کیا. آج میں ایک پروگرام میں تھا تو وہاں پہ تاجر برادری کے حضرات میرے ساتھ پروگرام میں تھے. وہ کہہ رہے ہم نے اپوز کیا تھا کل. ہم نے میرے بھائی مجھے نہیں پتا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ کل تاجر برادری جب آپ کے نہیں غلط بات مت کریں. کیا آپ کو پتا ہے بھارت میں ویریئنٹ آیا تو بہت ساری اموات ہوئی. ہم نہیں چاہتے یہ صورتحال یہاں بھی ہو. اور اس حوالے سے آفتاب صاحب کا پھر میں تاجر برادری کی جو بھی جسٹیفائی چیزیں تھی وہ ہم نے رکھی ہے. نہیں آفتاب صاحب، یہ آپ کا بھی شہر ہے، میرا بھی شہر ہے، ہم سب کا ہے. اس میں آپ سن لیں، یہ ایک سنجیدہ چیز ہے، اس پر سیاست مت کریں. بوزدار کی بوزدار نے جو الزام دیے، سسی صاحب ایک منٹ ان کو اپنا وائنڈ اپ کر لیں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ تھے کہ آپ نے وہاں سیاست کی تھی. سیاست زندگی موت کا مسئلہ ہو، وبائی دن ہو، اس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. پوائنٹ اسکور کے لیے آپ کے بہت ساری اور چیزیں آپ بھلے کر لیں. آپ یہ کیا بات ہوئی؟ تاجر برادری کو گورنر خود جو ہے تاجر برادری کو گورنر صاحب خود جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں یہاں. وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے سسی صاحب، اس میں رپلائی لے لوں آفتاب صاحب کا. جی آفتاب صاحب. I mean the way they've been doing different things, I think they must be condemned. That's not the way. They know the severity اور جو serious معاملے کی. سسی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جی آفتاب صاحب آپ اس پہ کمنٹ کر دیں ذرا. سندھ کے لوگ جو ہے انسان نہیں ہے، سندھ کے لوگوں کو تحفظ ضروری نہیں ہے. بالکل کراچی ہم سب کا شہر ہے and we'll take all these steps in order to save our life. جی آفتاب صاحب ہو گئی تقریر آپ کی؟ ہوگی تقریر آپ کی بیٹے. نہیں آفتاب صاحب چلے پلیز. تنقید آپ کی میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ یہ بات کی. سسی صاحب اب ان کو بات آفتاب صاحب اب کر لیں پلیز ذرا. جی آفتاب جہانگیر صاحب. How can you say that یہ تقریر ہے؟ بوزدار نے جب یہ سارے اقدام دیے، کیا آفتاب صاحب میدان میں آئے تھے؟ مجھے بتائیں، ایک بھی جملہ کہا تھا؟ بلکہ ہم جیسے لوگوں نے تو کہا کہ پنجاب کے لوگوں کو بچانا ہے تو اقدام لے جانا چاہیے. اور ان کی کابینہ پوری بیٹھی. میں سسی صاحب اسی پہ رپلائی لے لوں آفتاب صاحب. جی آفتاب صاحب آپ رپلائی کر دیں اس پہ ذرا. اچھا نصر اللہ بھائی، میری بہن کو پتہ نہیں کس بات کا غصہ، کسی اور جگہ کا غصہ ہے، مجھ پہ اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نصر اللہ بھائی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ وبا پر آپ کرونا پہ سیاست مت کریں. آفتاب صاحب آپ تو سمجھدار ہیں. سر میں کرونا پہ سیاست نہیں کر رہا. میرے گھر کے اندر 5 پیشنٹ ہے کرونا کے. میں کرونا کی آفتاب صاحب پلیز ذرا آپ ذرا کچھ اس پہ رسپانڈ کر دیں ذرا. میری نواز کی وہ کرونا کی پیشنٹ ہے. میں سیاست نہیں کر رہا ہوں. ہونی چاہیے آپ کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نصر اللہ بھائی، بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ پالیسی بناتے ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ اپنے ادارے کے لوگوں کے ساتھ، تاجر برادری کے ساتھ، بزنس کمیونٹی کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کی رائے کا بھی احترام کریں. اچھا ابھی میں نے جو آپ کو انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی بتایا کہ زبیر موتی والا صاحب نے کل وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی بات کو اپوز کیا تھا اور میرے ساتھ اور میرے بہت سارے دوست تھے جنہوں نے کہا تھا. اچھا اب مجھے وہ انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ کہتے ہیں سبزی منڈی پر جو ہے وہ تو پابندی لگا دی ہے، گروسری شاپ کھول دی ہے. وہی گروسری شاپ کیسے سبزی کی دکان کیسے کھلے گی جب سبزی منڈی سے سبزی نہیں آئے گی؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو ویکسینیشن جو ہے
وہ تیز کرنی ہوگی پورے پاکستان میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان میں کرنی ہوگی. اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا سسٹم بنانا ہوگا کہ لوگوں کی تعداد بھی کم ہو اور لوگوں کے گھر تک، جیسے پولیو کی اس کے آپ چلاتے ہیں، جیسے کوئی اور چلاتے ہیں، آپ پیمنٹ کر لیں کہ جس نے اپنے گھر پہ لگوانی ہے ہم اتنے پیسے چارج کریں گے، اپنی فیملی کو آ کر ویکسینیٹ کر لیں گے. اسی طرح ہم فیکٹریز کے پاس جائیں گے، اسی طرح ہم میڈیا والے ہاؤسز کے پاس جائیں گے، اسٹاک ایکسچینج میں جائیں گے، ہر جگہ جا کر ہم لوگوں کو کہیں گے کہ جی آپ اپنا تھوڑا سا خرچہ کریں، ہم آپ کو اسٹاف بھی پرووائڈ کریں گے، آپ کو سارا سسٹم پرووائڈ کریں گے، آپ اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کروا لیں. یہ جب تک ویکسینیشن نہیں ہوگی، جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ آفتاب جنگی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سسی پلیس ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے بات کریں گے گوادر کی. سب کی نظریں لگی ہیں گوادر پر. گوادر سی پیک کا بڑا اہم جگہ جہاں سے ہمیں ملک کی اکانومی کو کہیں آگے سے آگے لے کے جانا ہے، لیکن وہاں کون سے مسائل ہیں. صدر چیمبرز آف کامرس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تاکہ بزنس کمیونٹی کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے تبھی آپ اس کے ثمرات سمیٹ سکتے ہیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پرام ایک بار پھر خوش آمدید، اور بات ہوگی گوادر کی. گوادر وہ پاکستان کا اہم شہر جہاں اس وقت پورے پاکستان کی نظریں لگی ہیں. گوادر آگے بڑھے گا، گوادر ترقی کرے گا تو پورے ملک کی ترقی ہوگی. گوادر کا پورٹ اس وقت پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز بن چکا ہے. سی پیک کا بڑا اہم مقام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقاضا اس بات کا بھی کرتا ہے کہ ہمیں سارے وسائل وہاں پہ لگا کر اس کا انفراسٹرکچر بہترین کرنا ہے تاکہ ہم اس نادر موقع سے فائدہ بھی اٹھا سکیں. میرے ساتھ موجود ہیں صدر گوادر چیمبر آف کامرس جناب نوید جان بلوچ صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت وہاں پہ بجلی کا کرائسس بھی ہے، پانی کا بحران بھی ہے. ان حالات میں ہماری توقعات کیسے پوری ہو سکیں گی گوادر سے، اور پوری دنیا جو اس وقت نظریں لگائی بیٹھی ہے گوادر کے اوپر. بلوچ صاحب کیا مسائل کیا ہیں؟ سنا آج کل بڑا کرائسس ہے پانی اور بجلی کا. دیکھیں کام بھی ہو رہے ہیں اور مسائل بھی ہیں، اور کام جو ہو رہے ہیں ان کی رفتار بہت سلو ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 2003 سے سٹارٹ ہوا. اسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گوادر پورٹ چلا اور سی پیک کامیاب ہوا تو اس سے ہماری ملک کی اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو ہمیں IMF اور دوسرے مالیاتی اداروں سے بھیک نہیں مانگنا پڑے گا. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترجیح حکومت کو اور زیادہ دینی چاہیے، اور ان پروجیکٹس میگا پروجیکٹ جن سے ہماری معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، جس میں سے ایک سی پیک اور گوادر ہے، ان کو ترجیحی بنیاد پہ حل کرنا چاہیے. کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ گوادر کی کنیکٹیویٹی سینٹرل پنجاب اور بلوچستان کا ایک شہر چاگی جو منرل رچ ایریا ہے، پورٹ کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہے، جو حکومت کو ترجیحی بنیاد پہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بجلی کا جو بحران ہے، دیکھیں جب تک بجلی 24 گھنٹے سستی بجلی یہاں نہیں آئے گی، یہاں انڈسٹری نہیں آئے گی، یہاں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہے. اس وقت جو ہمارے پاس بجلی آ رہی ہے وہ ایران سے آ رہی ہے. اب ایران میں اس دفعہ لوڈ شیڈنگ ہوئی، ہماری بجلی 20-25 دن ہمارے پاس بجلی تھی نہیں. ہماری جو فش انڈسٹری ہے وہ بالکل رک گئی وہاں پہ، جو وہاں بلیک آؤٹ رہا ہے جناب، بالکل کوئی اور متبادل نظام نہیں ہے وہاں پہ اگر وہاں سے بجلی نہیں آتی تو؟ جی کوئی نظام نہیں ہے وہاں پہ ابھی تک ہمارا پورا مکران جو ہے نیشنل گرڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. اور 2-3 ایسے منصوبے ہیں جن کی آواز ہم نے سنی ہے. ایک جو ہے ایک ایران سے 100 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ تھا جس پہ ایگریمنٹ ہوا، مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ایران نے اپنی طرف سے کر لیا اور ہم نے ابھی تک نہیں کیا. ایران اپنی لائنیں ہمارے بارڈر تک، گوادر کے بارڈر تک، ریمدان تک اس نے پہنچا لی. اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے بلوچ صاحب آپ کو کہ کیوں پاکستان نے اپنی سائیڈ پہ کیوں نہیں کام کیا؟ سر یہ جو اسلام آباد میں ہمارے پالیسی میکرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اور میں منطق یہ دیتا ہوں اس پہ کہ اگر یہ اتنے سمجھدار لوگ ہوتے تو ہمارے ملک جو وسائل سے مالا مال ہے اس کا یہ حال نہیں ہوتا. ہمارا ملک جو ہے بہت آگے جا چکا ہوتا. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا. بجلی اگر نہیں تھی تو پھر پانی کا کرائسس لوگوں کے لیے زندگی گزارنا تو مشکل ہو گیا.
سر جب بجلی نہیں ہوگی تو پی ایچ ای کے موٹر نہیں چلیں گے، اور جب موٹر نہیں چلیں گے تو پانی بھی نہیں ہوگی. خیر میں آپ کو مگر ہماری یہ تجویز ہے کہ جو ایران سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اسے جلد از جلد کریں، اور عمران خان کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس حکومت نے ہمیں ساؤتھ بلوچستان پیکج دیا ہے. 42 ارب روپے دیے ہیں، اس میں سے 2.5 ارب کا ایک ڈیم دیا ہے شیزنک، اور اس کے علاوہ جو نیشنل گریڈ سے ہماری کنیکٹیویٹی ہے وہ جلد از جلد ہو. مگر بجلی کے دو مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیشنل گریڈ سے ہم کنیکٹ ہوں، یا جو چائنیز 300 میگا واٹ لگانا چاہتی ہے پاور پلانٹ وہ جلد از جلد اسے اجازت ملے، وہ کام شروع کرے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب بجلی آ بھی جائے تو ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے اور جو کیسکو ہے اس کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. جو کیسکو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میسکو بنانا چاہیے، مکران الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی ضرورت ہے. بلوچستان میں 2 جو ہیں ادارے ہونے چاہیے. بلوچستان بہت بڑا ہے اور کیسکو سے یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. اور کیسکو کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی ابھی پیشوکان کی میں آپ کو بات کرتا ہوں، پیشوکان میں ہوا چلی ہے اور 40 دن سے 40 کمبے گر گئے، اور کیسکو چیف تک کو پتا ہے اور ابھی تک وہ اس کو ٹھیک نہیں کرا پایا ہے. تو اگر ہمیں نیشنل گریڈ سے کنیکٹ بھی کر دیں گے اور جو کیسکو کا ہے اس کا یہ حال ہوگا، اس کی ری اسٹرکچرنگ نہیں کریں گے یا ایک نیا ادارہ بجلی کا نہیں بنائیں گے، جب بجلی نہیں ہوگی تو کیسے انڈسٹری آئے گی اور کیسے ترقی ہوگی اور کیسے سی پیک کامیاب ہوگا. لیکن اگر انڈسٹری وہاں پہ بحال کرنی ہے، انڈسٹری کو فوری کام کرنا ہے، تو بلوچ صاحب فوری اقدام کیا کیے جانے چاہیے؟ اقدام یہ ہے کہ ٹینڈر ہو چکا ہے. پرائم منسٹر سے 2 دن پہلے چیمبر آف کامرس کی جو میٹنگ ہوئی ہے تاجروں کی، اس میں میں تھا. انہوں نے منسٹر صاحب سے کہہ دیا ہے جلد از جلد ہمیں نیشنل گریڈ سے کنیکٹ کریں، اور جلد از جلد جو ایران سے ہم نے معاہدہ کیا ہے اگر اسے بحال کر دیں تو تقریباً کوئی 4 سے 6 مہینے میں ہماری جو بجلی کی قلت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے بجلی کا شہروں کے اندر پورے مکران کا اور گوادر کا، اسے بھی جلد از جلد ٹھیک کریں اور کیسکو کی ری اسٹرکچرنگ کریں. اور ایک ہمارا ادارہ ہے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کی ذمہ داری ہے کہ پورے شہر کو بنائیں، اس کی بھی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. ڈیولپمنٹ کی رفتار سے کتنے مطمئن ہیں آپ جی ڈی اے کی؟ دیکھیں جی ڈی اے کی ڈیولپمنٹ کے کام تو وہ کر رہے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے پلاننگ کمیشن ہو، اگر ملک کو کامیاب کرنا ہے تو پلاننگ کمیشن کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے گوادر کو کامیاب کرنا ہے تو جی ڈی اے کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اور میں نے ابھی کسی ٹی وی چینل پہ بحریہ کا مثال دیا تھا، ملک ریاض صاحب نے کراچی میں جو بحریہ بنایا ہے اس کے جو انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، وہ باہر سے وہ لائیں. اگر جی ڈی اے میں کامران لاشاری جیسے بندوں کو ہم انڈکٹ کریں، یا ہم باہر سے کوئی چائنیز، کوئی یورپین، کوئی امریکن اچھے آرکیٹیکٹ ہم لے آئیں اور ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک ملک لائیں اور پوری دنیا کے لیے اسے کھول دیں. اور میں آپ کو بتاؤں کچھ قانونی تقاضے بھی ہیں. مطلب ہمارے چیمبر کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پورے گوادر ڈسٹرکٹ کو آپ جو ہے ٹیکس فری کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی ٹریڈ کرتا بھی ہے، کچھ امپورٹ کرتا بھی ہے، تو کسٹم، ایف بی آر، پھر ہمارے یہاں ایف سی، کوسٹ گارڈ کے اتنے مسائل ہیں کہ وہ بزنس مین بھاگ جاتا ہے. تو اگر اسے پورا ٹیکس فری کریں گے اور اس کے لیے ایک الگ قانون سازی گوادر کے لیے کریں گے، پھر ہم جا کے سنگاپور کا اور جو ہے تائیوان کا مقابلہ گوادر پورٹ میں اتنی جان ہے کہ وہ کر سکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا پریشان ہے کہ اگر یہ پورٹ کا جو محل وقوع ہے وہ اتنا اہم ہے، یہ ایک اتنے اچھے ٹریڈنگ روٹ پہ قائم ہے کہ اگر یہ بن جائے تو ان کا سارا کاروبار جاتا ہے، اور ہم ہیں کہ اسے بنا نہیں رہے. نوید جان بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں دینے کا. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. یہ مہم دعوت اسلامی چلا رہی ہے، کیسی چلا رہی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ہاں عمومی طور پہ بات کی جاتی ہے مذہبی جماعتوں کی، تو یہ نام چیز سامنے آتی ہے کہ مذہبی جماعتیں صرف درس و تدریس کا کام ہی کرتی ہیں، مختلف تقاریر کرتی ہیں، مختلف جو ہے وہ اعتماد کرتی ہیں، لیکن فلاحی کاموں کی طرف کم رجحان ہوتا ہے. اگرچہ بڑے بڑے کام بھی کیے جاتے ہیں لیکن شاید وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. دعوت اسلامی ملک کے اندر کام کرتی ہے، بلڈ بینک بھی انہوں نے قائم کیے، اور شجرکاری کی ایک نئی مہم کا انہوں نے آغاز کیا ہے. ایک بڑی منفرد مہم بھی ہے، پورے ملک میں درخت لگائے جا رہے ہیں.
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ گویا ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے ماحول کو بہتر کرنے کا کہ ملک کے اندر درخت لگائے جائیں، گرین ملک ہو۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا بڑا کام جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت اسلامی کے ترجمان مولانا عبدالحبیب اطاری صاحب۔ اطاری صاحب، مذہبی جماعتیں تو لیکچر دیتی ہیں، درس و تدریس کرتی ہیں اور خاص طور پہ تبلیغ کا کام کرتی ہیں، یہ خیال کیسے آیا کہ آپ ملک کے اندر درخت لگائیں اور درخت لگانے کی پوری بھرپور مہم کا آغاز کر دیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ دعوت اسلامی یوں تو برسہ برس سے ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، جیسا آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی۔ 2005 کے زلزلے میں جب کشمیر میں پرابلم ہوئی تھی تو دعوت اسلامی کے وہاں پر کارکنان نے لاکھوں کروڑوں روپے کی اجناس تقسیم کی اور ہیلپ آؤٹ کیا۔ پچھلے سال آپ نے کووڈ کے زمانے میں اپنے شو میں لیا تھا، جب ہم نے بتایا، جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بتایا، جی آر ایف نے بلڈ بیگز کی تقریباً 50,000 کے قریب بلڈ بیگز ہم دے چکے ہیں۔ اس کے بعد 40 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں تک راشن اور کھانا پہنچایا۔ کراچی کی ہولناک بارشوں میں پچھلے بار لاکھوں لوگوں تک ہم نے ریسکیو کیا۔ اور اب جو کلائمیٹیکلی ڈیزاسٹر ہے، جو ڈس بیلنس ہمیں کلائمیٹ نظر آتا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، کہ بارشیں ہو رہی ہیں تو سیلابات آ رہا ہے، دنیا بھر میں موسم جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہمیں ریئیکٹ کرتا نظر آتا ہے۔ اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ اس کے لیے شجر کاری ایک ایسا حل ہے کہ جس قدر پلانٹیشن کی جائے گی انشاءاللہ ہمارے کلائمیٹ پر اس کا بہترین اثر ہوگا۔ اور یہاں میں آپ کی چینل کی وساطت سے اور بات کہنا چاہوں گا، سائنس تو اب پہنچی ہے، کتنا پیارا ریلیجن ہے ہمارا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے پودے لگا کے ہمیں گویا ایک سنت بھی عطا فرمائی، اور وہ عظیم حدیث عطا فرمائی کہ جس کا مضمون ہے کہ جب تک درخت لگا رہے گا، جب تک جانور انسان اس سے فائدہ اٹھائیں گے، درخت لگانے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے، ہمارے وطن کو سرسبز کرنے کی نیت سے FGRF جو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا، ہم نے ایک میسو پلانٹیشن مہم سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ فروری میں ہم نے لاکھوں پودے لگائے اور اب تک ہم ان کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ کل سے 1 اگست سے ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں زبردست شجرکاری مہم کرنے جا رہے ہیں۔ جو آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیر و مرشد امیر سنت نے پودا لگا کر اس شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ آج کراچی میں گورنر ہاؤس میں بھی ہم نے پودے لگائے ہیں۔ تو کیا وفاقی حکومت، کیا صوبائی حکومت، کیا گورنمنٹ کے ادارے، فارسٹ منسٹری، سب ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، اور مل کے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ مولانا، خاص طور پہ دفتروں کی دیکھ بھال، ان پودوں کی دیکھ بھال ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے، اور ہمارا نام یہی ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ نصر اللہ بھائی، پودے تو بہت سارے لوگوں نے لگائے اور پکچرز کھچوا لیتے ہیں، کارکردگی بن جاتی ہے کہ اتنے لاکھ اتنے ملین پودے لگ گئے۔ اصل پودا جب تک درخت نہیں بنے گا تو وہ ہمیں بینیفٹ نہیں دے گا۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، پودے کی اونرشپ دی ہے۔ ہمارے 3 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو مدرسے، جامعہ اور اسکول میں ہیں۔ ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو یہ اونرشپ دی ہے کہ پودا بھی آپ نے لگانا ہے، پھر اس پودے کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے۔ تو ایک تو اسٹوڈنٹ کو بچپن سے آگاہی ملے گی کہ پلانٹ ہماری وطن کے لیے، ہماری انوائرمنٹ کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ٹیک کیئر کریں گے۔ اللہ نے چاہا اگلے سال آپ ہم سے پروگرام میں ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ آپ نے جو پودے لگائے تھے وہ درخت بن گئے انشاءاللہ۔ کن کن شہروں کو آپ نے مین ٹارگٹ کیا کہ ان شہروں میں یہ شجرکاری مہم چلے گی؟ پاکستان کے الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تمام ہی بڑے شہروں میں پلانٹیشن ہو رہی ہے۔ ہم نے پاکستان کو تنظیمی، ہمارے سٹرکچر میں 6 ریجن ہیں ہمارے، اور ہر ریجن کو ہم نے اصحاب بدر کی نسبت سے 3,13,000 پودوں کا ہدف دیا ہے۔ تو ہر ریجن میں اور ہر شہر میں الحمدللہ اکراس دا کنٹری یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تقریباً ہر شہر میں ہمارے مدرسے اور جامعات اور دارالمدینہ اسکول ہیں، تو ہر طرف انشاءاللہ آپ کو کل شجرکاری ہوتے نظر آئے گی۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ چونکہ کراچی میں لاک ڈاؤن لگ گیا بدقسمتی سے، تو ہم کراچی میں جو ہماری شجرکاری کی مہم ہے، حالانکہ لاکھوں پودے ہم پرچیز کر چکے ہیں، وہ ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، تو یہ پلانٹیشن کو ہم نے 1 ہفتہ ڈیلے کر دیا ہے۔ باقی پاکستان میں انشاءاللہ کل پلانٹیشن انشاءاللہ ہوگی۔ کیا پودے حکومت کے پاکستان کی طرف سے فراہم نہیں کیے جا سکتے تھے مولانا؟ ایک اتنی بڑی آپ مہم چلانے جا رہے ہیں، حکومت کو تعاون نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، فارسٹ منسٹری نے ہمیں کئی جگہوں پر پودے دیے یا بڑی رعایتی قیمتوں پر دیے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پودے ہر شہر کے لحاظ سے، ہر صوبے کے لحاظ سے پرچیز کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ اب جب اس فیلڈ میں آئے تو پتا چلا کہ جس طرح ہر شہر اور صوبے کے رہنے والوں کی بولی الگ ہے، اس طرح اسپیشیز کا بیہیویئر بھی الگ ہے۔ سندھ کے پودے پنجاب میں نہیں چل سکتے، تو ہر جگہ ویسے پودے ہم لے رہے ہیں، اور الحمدللہ کروڑ روپے کی پودے کی ہم پرچیزنگ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور آگے جا کے اس کو الحمدللہ لگانے کا خرچ بھی کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالحبیب اطاری صاحب، بہت بہت شکریہ پرانے وقت دینے کا۔ دعوت اسلامی کا ایک بڑا منفرد منصوبہ کہ درخت پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، اور درخت کی اگر دیکھ بھال ہوگی تو یہ پوری آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور یہ صحیح کہا مولانا عبدالحبیب صاحب نے
کہ رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शजरकारी का मुहिम का आगाज़ किया था, हम उसे रफ्ता रफ्ता शायद भूल गए थे। दोबारा वापस आएंगे, उससे माहौल भी बेहतर करेंगे, हजूर की सुन्नत पर भी अमल दरामद होगा और इसके साथ साथ अपने वतन की भी हम खिदमत कर सकेंगे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।